आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो वन की खुसूसी सहरी की नशरियात और आज है 18 रमज़ान। इंशाल्लाह चंद ही लम्हात में अपना 18वां रोज़ा भी हम और आप इख्तियार करेंगे। जनाब, आज का प्रोग्राम अपनी नौयत के हिसाब से कुछ मुख्तलिफ, कुछ मुनफरिद, क्योंकि आज हम ऐसा मौजू ज़ेर बहस लाने वाले हैं जिसके ऊपर बात करना मैं समझती हूँ कि आज की जनरेशन के लिए, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका कहाँ तक मैं इस मामले में ठीक हूँ नहीं हूँ, ये तो आज की हमारी मेहमान शख्सियात बताएंगी। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करूँ और आपसे मुलाकात कराऊँ मेरी आज की मेहमान शख्सियात से, आपको सवाल याद दिला देती हूँ। सवाल आज के प्रोग्राम में ये है कि कुरान पाक में बेशुमार किस्से और वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला ने हम तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुँचाए हैं। आप ये बताइए कि कुरान पाक में वो कौन सा ऐसा वाक़या है, किस पैगम्बर अलैहिस्सलाम का वाक़या है जिसे कुरान ने बेहतरीन किस्सा करार दिया है, अहसनुल क़सस करार दिया है? क्या वो हज़रत नूह है, हज़रत यूनुस है या हज़रत यूसुफ हैं? 34860893 पे आप कॉल करके जवाब बताइए और आज के मौजू के मुतालिक भी आप अगर चाहें तो गुफ्तगू का हिस्सा बन सकते हैं। जनाब, मेरी पहली मेहमान शख्सियत एक ऐसी खातून है कि जिनका पहले भी मैंने जिक्र किया कि दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता है और एक उस्ताद का समझाने का अंदाज ही मुनफरिद होता है। मेरी खुशकिस्मती और बहुत खुशी है मुझे कि आज वो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं। बहुत दिनों से मुझे उनका इंतज़ार था। बात कर रही हूँ प्रोफेसर जहान आरा लुत्फ़ी साहिबा की। उस्ताद हैं अरबी व उलूम इस्लामिया की, इस्लामिक स्कॉलर है और शेख जायद इस्लामिक सेंटर से आपकी वाबस्तगी भी है, जो कि कराची या जामा कराची जिसका एक तरह से एक हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आपा, आप तशरीफ़ लाएँ और बहुत दिन से इंतज़ार था मुझे आपका कि कब आप यहाँ पे आएँ। और आप यकीन करें आज का मौजू जो है वो मैंने आप ही के लिए रखा हुआ था कि मैं जिस दिन जाना रहा पर तशरीफ़ लाएंगी उस दिन हम ये मौजू ज़रूर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर बात रहेगी आज प्रोग्राम में। इसके अलावा आज मेरी मेहमान सना खां, मैंने पहले भी आपको बताया जब आप लोगों से सलाम दुआ हुई और जैसे आप लोगों से मुलाकात हुई कि आज की जो मेहमान सना खां है, कम सिन है, कम उम्र है, लेकिन आवाज़ बहुत मुनफरिद है। आप जब सुनेंगे उन्हें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इतनी कम उम्री में इतनी पुख्ता आवाज़ है, माशाल्लाह। बात कर रही हूँ मैं अबीहा हुसैन की। अस्सलाम वालेकुम अबीहा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। और इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें निकाह और शादी ब्याह के हवाले से, आज हमारी गुफ्तगू है तो अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू करना यकीनन एक बेहतर और पसंदीदा अमल है। हमद बारी ताला की गुजारिश है आपसे। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे के ऊपर से जाते नहीं है, उनको अदब ये सिखाते नहीं हैं। कितने मुअद्दब हैं ये कबूतर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आवाज़ आपा, यकीनन एक मुनफरिद आवाज़ है और इतनी कम उम्री में इतनी पुख्ता आवाज़ है, बहुत कम हुआ करती है। जनाब, एक दुआ जो कि जब भी हम तरबियत की बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि तरबियत तालीम की माँ है, मैं तसी कीजिएगा आपा अगर कोई गलती मुझसे सरजद हो तो, कहते हैं तरबियत तालीम की माँ है। तरबियत उतनी ही ज़रूरी है जितनी की तालीम आपकी ज़िंदगी में है। और तरबियत की जब बात की जाए तो बड़ों ने
ہمیشہ ایسے گھرانوں میں اپنے بچوں کو ایک دعا خاص طور پہ اس لیے سکھائی جو کہ شادی بیاہ سے تعلق رکھتی ہے، اور جس کا مفہوم جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے شریک حیات اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقی بنا. ٹھیک کہہ رہی ہوں آپ؟ بالکل بالکل بالکل، اور ضرور پڑھتے رہنا چاہیے. بالکل پڑھتے رہنا چاہیے. جب میں کلاس 8 میں تھی، جب میری کلاس ٹیچر نے مجھے یہ دعا بتائی تو ذرا سا ایک بچہ شرمندہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا مس یہ کیسی دعا آپ ہمیں یاد کرانی ہے، اپنے منہ سے اپنی شادی کی بات کریں کیسا لگے گا؟ کہتی ہیں بیٹا تربیت یافتہ پڑھے لکھے گھرانوں میں اس بات کو سکھایا جاتا ہے کہ بچے خود ایک نیک اور اچھے شریک حیات کی دعا اللہ پاک سے مانگے. آپ اس دعا کو آپ کس تناظر میں دیکھتی ہیں؟ مطلب ذرا ینگ جنریشن کو بھی پتا چلے کہ یہ دعا کتنی ضروری ہے ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تحریم آپ کا اور میٹرو ون کا میں شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اتنے اچھے پروگرام میں دعوت دی، محبت ہے، اور اتنا اچھا موضوع بھی آپ نے رکھا میرے لیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم اس کے اوپر بہتر بات چیت کر سکیں گے. یہ دعا جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں ذریات کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، اور ان کو مانگنے کا جو سلسلہ ہے وہ انبیاء کرام سے جڑتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جی حضرت زکریا علیہ السلام جنہوں نے دعا مانگی اولاد کے لیے. جی ہاں. اور پھر اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسنون دعائیں ہیں. تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، سبحان اللہ، کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری ذریات میں سے یہ ذریت جو ہے وہ اصل میں آل اولاد کے لیے کہا جاتا ہے. تو میری آل اولاد میں سے یعنی میں، میرے بعد میرے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، تو ہم کہاں تک کی دعا مانگ رہے ہیں یہ آپ سمجھ لیجیے. صحیح. تو یہ جو دعائیں ہیں یہ تمام کی تمام جو کہ ہم اپنے سمجھ لیجیے اولاد کے لیے مانگتے ہیں، تو وہ ہم میری اپنی اولاد تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد کے لیے. تو یہ ایک سلسلے کے لیے دعا ہے. تو چنانچہ اس کو مانگنا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. بالکل. اور نئی نسل ظاہر جو بھی بچہ ہے وہ پروان چڑھتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے، کیونکہ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے وہ اس کا اظہار نہیں کرتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں چاہتے ہوں گے، اور کیونکہ یہ دین اسلام دین فطرت ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک فطری تقاضا ہے، اور یہ فطری طلب ہے، اور یہ فطری خواہش ہے. لیکن اس کو ایک خاص وقت پر یعنی پورا کیا جاتا ہے. جی بالکل. اس کا وقت جو ہے وہ ویسا نہیں ہے کہ جیسے آس پاس کی بات کر رہی ہیں. جی جیسے ہم ویسٹ سے سیکھ رہے ہیں، جی ہاں بالکل، یا ہم دیکھ رہے ہیں، جی ہاں، وہ نہیں ہے. صحیح. بلکہ تعلیم و تربیت کا جو ہے ایک خاص یعنی عمر کا ایک حصہ جو ہے تعلیم و تربیت کا ہے، اور اس کے بعد، اس تربیت کے بعد پھر یہ کام ہے. اور کیونکہ یہ کام جو ہے یہ بہت ہی عظیم کام. صحیح. قرآن کریم کی آپ نے آیت کا حوالہ اپنی ابتدائی گفتگو میں دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو بات ارشاد فرمائی آیت نمبر 1 کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. تو دیکھیے کہ یہ آیت جو ہے یہ وہی ہے جو جس کا آپ نے ذکر کیا کہ خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے. اور آپ نے، مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں یہ اہتمام نہیں کیا جاتا کہ ہم اس آیت کو پڑھیں، اس آیت کے معنی سمجھائیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی اس کی تشریح بیان کریں وہاں پر، اور پھر ہم احادیث مبارکہ پڑھیں اور ہم ان کی تشریح بیان کریں، تاکہ وہ جو مودت اور وہ جو محبت جو ہے وہ ان کے اندر قائم کرنی ہے، اس کی ابتدا وہاں سے ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو وہاں موجود ہوتے ہیں اس وقت جو نوجوان ہوتے ہیں خاص طور پہ جذبات میں ہوتے ہیں، اور وہ بس جلدی جلدی چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ میسج نہیں لے پاتے. جس میسج کو دینے کے لیے آپ نے وہ آیت پڑھی، نہ وہ دولہا دلہن وہ میسج لے پاتے ہیں، اور نہ ہی وہ میسج جو ہے وہ جو مہمان بیٹھے ہوتے ہیں وہ لے پاتے ہیں. ان میں سے خاص طور پہ آپ نے اتنی یعنی نئی نسل کے حوالے سے جو ہے میں سوچ کے آئی تھی کہ آج میں ان کو میسج ضرور دوں گی کہ آپ اپنے لیے کس طرح کی شریک حیات اور جو بچیاں ہیں وہ کیسا شریک حیات جو ہے منتخب کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے
دعا بھی کریں. اور دعا کتنی ضروری ہے, اللہ پاک کو پسند ہے یہ عمل کہ اس کا بندہ جب اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, سوال کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے. اس بات کو آگے بڑھائیں گے. بہت سوال ہے میرے ذہن میں آپا, آج تو سوال بے شمار ہیں آپ کے پاس. جناب کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ میں شائستہ طیاب بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی شائستہ فرمائیے, کیا کہیں گی؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے نا کہ کس کا اہم قصہ تھا, تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا تھا نا. حضرت یونس کے پیٹ میں 40 دن رہے. اچھا شائستہ, میں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ قرآن پاک نے کس قصے کو بہترین قصہ قرار دیا ہے؟ بہترین حضرت میرے خیال سے یہی حضرت یونس کہتی ہیں آپ؟ یونس علیہ السلام کا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شائستہ, آپ نے کال کیا. اور جناب سوال وہی ہے, وقفے سے پہلے دہرائے دیتی ہوں کہ قرآن پاک میں بے شمار قصوں میں ایسا کون سا قصہ ہے جسے قرآن خود بہترین قصے کے نام سے یاد کرتا ہے؟ 34860893 پہ کال کر کے آپ جواب دیجئے, گفتگو کا حصہ بنیے. ایک وقفہ ہے فی الحال, لوٹ کے واپس آتے ہیں.